बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हिस्सा ये है एंड सेकंड हिस्सा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम नर्वस सिस्टम की डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, तो जो हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कॉलम है या वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये दोनों मिलकर जो है नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम को बड़ी सतह पर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। जो सीएनएस यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो है हमारे पास स्पेसिफिकली जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो ये हमारे पास सीएनएस में शामिल हैं। इनके इंटर न्यूरॉन्स के अलावा जितने भी पेरिफेरल लेवल पे जो है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल सेंटर का जो सिस्टम है, तो उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। उसके अलावा जो हमारे पेरिफेरी है यानी जो आर्म्स तक न्यूरॉन्स गए हुए हैं या जो लेग्स तक गए हुए हैं, तो ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसमें बेसिकली जो है हमारे पास सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करते हैं एंड मोटर न्यूरॉन्स जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस किया होता है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फिर पीएनएस को जो है हम दो जो है सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें हमारे पास सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसका जो मेथड है वो वॉलंटरी है सोमैटिक का, यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो इनपुट आता है यानी जो स्टिमुलेशन आती है वो सेंस ऑर्गन्स की साइड से आती है। सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी के आउटसाइड पे मौजूद होते हैं और ये जो फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है उस सेंसरी ऑर्गन्स के सेंस किए हुए चेंज को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, तो वो स्केलेटल मसल्स की मदद से होता है। इसके कंट्रास्ट में जो हमारे पास ऑटोनॉमिक होता है वो इनवॉलंटरी होता है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा और इसका जो स्टिमुलेशन आएगी वो इंटरनल रिसेप्टर्स में आएगी और इसका जो परफॉर्मेंस होगी वो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स इसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ऑटोनॉमिक को फिर हमने मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है ये हमारे पास एड्रिनर्जिक रिसेप्टर सिस्टम जो है ये परफॉर्म करता है और पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम करता है। अब दोनों सिस्टम का फ़र्क समझे। जो एड्रिनर्जिक सिस्टम होता है वो अपने रिस्पॉन्स में जो है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन्स हैं हमारे पास, दोनों जो हैं सेम नाम है और ये एड्रेनल ग्लैंड से जो है सिक्रीट होते हैं। तो ये बॉडी को जो है फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाते हैं। अब इस मोड में क्या होगा कि जो हमारे पास जो हमारे वाइटल साइंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये बॉडी को बेसिकली जो है स्ट्रेस कंडीशन में लेकर आता है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास हार्ट रेट होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो एनर्जी है, जो अलर्टनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसमें बेसिकली जो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो जो है उसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली एड्रिनर्जिक सिस्टम काज करता है। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कोलिनर्जिक सिस्टम पर बेस करता है। ये अपना काम एसिटाइल कोलिन के जरिए करेगा, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये क्या करता है, इसका जो काम है
وہ ہے ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ، یعنی یہ باڈی کو جو ایڈرینرجک تھا وہ باڈی کو جو ہے وہ ہائپر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پیرا سمپتھیٹک ہوتے یہ باڈی کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہی جو باڈی اسٹریس کنڈیشن میں گئی تو یہ اسی کو جو ہے کم کرتے ہوئے ہمارا جو ہارٹ ریٹ ہے اس کو ڈیکریز کرے گا، بلڈ پریشر کو ڈیکریز کرے گا، ہمارا جو سلائیویشن ہے اس کو انکریز کر دے گا، ڈائجیشن جو بیمار ریٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ہیٹ آؤٹ سائڈ آف دا باڈی پروڈیوس ہونے لگے گی، تو اس کی وجہ سے ٹمپریچر بھی جو ہے وہ کم ہونے لگے گا۔ تو یہ جو دونوں سسٹمز ہیں یہ ہمارے پاس ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری جو باڈی کے فنکشنز ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے۔ جب بھی ہماری باڈی کو کوئی بھی اسٹیمولائی جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک سسٹم جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ سمپتھیٹک سسٹم فار ایگزامپل اگر ہماری باڈی میں جو ہے کوئی بھی باہر کا اینٹیجن آیا ہے، اس کے نتیجے میں سمپتھیٹک موٹر سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، یہ ہمارے ہارٹ ریٹ، ہمارے بلڈ پریشر، سب وائٹل سائنس جو جتنے بھی ہمارے ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے، انکریز ہو جائیں گے۔ کیوں؟ نیورو ٹرانسمیٹرز نور ایڈرینلین کی مدد سے۔ اس کے بعد جو ہے ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سے اپنے ریلیکسنگ فیز میں آ رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ جو ہے جو کولینرجک سسٹم ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم کے جواب میں۔ تو پھر کولینرجک ایکٹیویٹ ہوگا کیونکہ یہ ایسیٹائل کولین پروڈیوس کرے گا، نیورو ٹرانسمیٹرز ہے، تو یہ باڈی کو ریسٹ کنڈیشن پہ جو ہے وہ لے کر آ جائے گا۔ اب ہم نروس سسٹم کا اوور ویو کریں گے کہ نروس سسٹم بیسیکلی کرتا کیا ہے۔ اس کا جو مین کام ہے یہ چینجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس چینج کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس کرتا ہے، چاہے وہ باڈی کے ان سائڈ میں ہے یا چاہے وہ باڈی کے آؤٹ سائڈ میں ہے۔ جس طرح ہم نے F1 میں وائٹل سائن میں پڑھے تھے کہ جب بھی باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ اگر انکریز یا ڈیکریز ہو رہا تھا تو جو سینسرز تھے ہمارے وہ سینس کر رہے تھے، پھر موٹر نیورونز جو افیکٹو نیورونز تھے وہ جو ہے وہ موٹر نیورونز یہ دونوں مل کر جو ہے اس چینج کو جو ہے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ٹمپریچر کو نارمل کر رہے تھے۔ تو نروس سسٹم کا بیسیکلی کام ہی یہی ہے کہ یہ چینج کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کی طرف رسپانس شو کرے گا۔ یہ جب انڈوکرائن سسٹم کے ساتھ مل جائے گا، انڈوکرائن سسٹم ایک الگ سسٹم ہے، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ڈفرینٹ ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں اور وہ باڈی کے فنکشنز کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو جب یہ نروس سسٹم انڈوکرائن سسٹم کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ جو ہے باڈی فنکشنز جو ہمارے وائٹل فنکشنز ہیں ان کو پرفارم کرتا ہے، اور جو ہمارا ہومیوسٹیسس ہے۔ اب ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس وہی ہے کہ جب باہر سے کوئی چیز آتی ہے آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ سے اور ان سائڈ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اسٹیمولائی آتا ہے، اسٹیمولائی ہر وہ چیز جو کہ نروس سسٹم کی ایکٹیویشن کرے گی، یعنی جو ایک رسپانس کو ایکٹیویٹ کرے گی وہ اسٹیمولائی ہے۔ تو جب باہر سے کوئی اسٹیمولائی آتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے جو ہمارا نروس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مینٹین رکھ سکے، اور اس پروسیس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب نروس سسٹم انڈوکرائن سسٹم کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ جو ہے ہومیوسٹیسس کو مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نروس سسٹم ہے یہ امیجیٹ رسپانس شو کرتا ہے، اور جو انڈوکرائن ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے اور پرولونگ ہوتی ہے۔ نروس سسٹم فار ایگزامپل آپ نے جو ہے کسی گرم چیز پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو جو آپ کا نروس سسٹم ہے وہ امیجیٹ ہو جائے گا، آپ کے سینسرز نے جو ہے سینس کیا کہ یہ جو ٹمپریچر ہے اس چیز کا جس پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے وہ گرم ہے، تو وہ امیجیٹلی اپنے برین کی طرف جائے گا، برین جو ہے افیکٹو نیورونز کو بھیجے گا اور آپ کا ہاتھ جو ہے امیجیٹلی جو ہے اس گرم چیز سے ہٹ جائے گا۔ تو جو نروس سسٹم کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بالکل امیجیٹ ہوتا ہے، جبکہ انڈوکرائن ہارمونل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے۔ اور جو چینجز کی طرف اس کا رسپانس ہوتا ہے، جس طرح ہم نے جو ہے آؤٹ سائڈ جو ہے انوائرمنٹ کی بات کی، تو جو چینجز آتی ہیں انٹرنل انوائرمنٹ میں تو جو وہ جو ہے انوالنٹری فنکشن سے جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں، جس طرح ریسپائریشن ہے، بلڈ پریشر ہے۔ اب اس میں جو چینجز آتی ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن ہمارا نروس سسٹم جو ہے
وہ جو باہر کی طرف سے جو چینجز آتی ہیں وہ ہمارے والنٹری ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ہوتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو گرم جو ہے چیز کی مثال دی، تو یہ آپ کا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ سے آیا اور اس میں آپ نے اپنا جو اسکیلیٹل مسلس تھے ہاتھ کو، برین نے اس کو جو ہے وہ آرڈر دیا کہ آپ یہ ہاتھ ہٹا دیں، تو ہمارے جو اسکیلیٹل مسلس تھے تو ہم نے وہ ہاتھ ہٹا دیے. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی آؤٹ سائڈ کی طرف جب ہماری باڈی جو ہے وہ رسپانس کرتی ہے، اور انٹرنل انوائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس انوالنٹری فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. نروس سسٹم ہے کیا؟ یہ ہمارے پاس سیلز اور فائبر سے مل کر بنا ہوا ایک جال ہے، ایک نیٹ ورک ہے جو کہ امپلسز یعنی الیکٹریکل نرو امپلسز ہوتی ہیں جو نیورونز کے درمیان میں جو ہے وہ شیئر ہوتی ہیں، ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ایک باڈی سے دوسری ایک باڈی آف دا نیورون سے دوسری باڈی آف دا نیورونز کو. یا یہ وہ سسٹم ہے جو سیلز، ٹیشوز، آرگن یہ مل کر جو ہے باڈیز کے رسپانسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل اسٹیمولائی کی جو ہے وہ آیا ہے تو باڈی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ رسپانس کرے گی. جو انٹرنل ہوگا اس کے لیے انوالنٹری فنکشنز ریگولیٹ ہوں گے، جو ایکسٹرنل ہوگا اس کے لیے جو ہے جو ہمارے پاس والنٹری فنکشنز ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کریں گے. نروس سسٹم جو ہے ان کا ویٹ جو ہے تقریباً 2 کلو گرام ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس بہت چھوٹا سا ہے باقی سارے سسٹمز کے مقابلے میں، لیکن یہ بہت کمپلیکس سسٹم ہے. یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ، ہائیلی آرگنائزڈ ہوتا ہے جو کہ بلینز آف نیورونز سے اور جو ہے مل کر جو ہے وہ بنتا ہے. یا جو ہے نیورولجیا جو ہے وہ اس کو جو ہے کہا جاتا ہے، نیورولجیا سے مل کر جو ہے یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک بنتا ہے جس کو ہم نروس سسٹم بولتے ہیں. اب وہ اسٹرکچر جو نروس سسٹم کو بناتے ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے برین، اس کے اپنے کرینیل نروز، یہ کرینیل نروز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہم اس چیپٹر کے لاسٹ میں پڑھیں گے. اور اس کرینیل نروز کی برانچز اسپائنل کارڈ، اسپائنل نروز، اینڈ پھر اس کی برانچز گینگلیا، انٹیرک پلیکسس اینڈ سینسری ریسیپٹرز. اس میں جو ہمارے پاس نیورونز کے ساتھ نیورولجیا کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ نیورولجیا جو ہے یہ ہمارے پاس نیورونز نہیں ہوتے، یہ بیسیکلی ان کو ہم سپورٹیو سیلز کہتے ہیں، سپورٹیو نیورونز ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ نیورونز کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر گینگلیا کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. گینگلیا جو ہے وہ بیسیکلی کلسٹرز آف نرو سیلز باڈی سے مل کر جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہ جو ہے سی این ایس میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس پیریفرل نروس سسٹم میں اور آٹونومک نروس سسٹم یہ دونوں میں پریزنٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ریلے اسٹیشن کا کام کرتا ہے جہاں پر جو ہمارے پاس جو سینسری امپلسز ہے جو سینسز سے آ رہے ہیں تو یہ یہاں پر اسٹے کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پروسیس ہوتے ہیں، انٹیگریٹ ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی پھر یہ کام کیا کرتے ہیں کہ یہ انہی سگنلز کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتے ہوئے ہمارے جو آٹونومک فنکشنز ہیں، جس طرح ہم نے ہارٹ ریٹ کی بات کی، ڈائجیشن کی بات کی، تو یہ ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے انٹیرک پلیکسس کی جو ہے وہ ہم نے بات کی، ان کو ہم انٹیرک نروس سسٹم بھی بولتے ہیں. ان کا جو سارا تعلق ہوتا ہے نا وہ ڈائجسٹو ٹریک کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہے جی آئی ٹریک کی موٹیلٹی کو، اس کی سیکریشن کو، اس کے بلڈ فلو کو جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے. اینڈ سینسری ریسیپٹرز تو اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ سینسری ریسیپٹرز وہ ریسیپٹرز ہوں گے جو کہ چینج کو جو ہے چاہے وہ ان سائڈ آف دا باڈی ہے کہ آؤٹ سائڈ آف دا باڈی ہے، یہ کیا کریں گے، ایک چینج کو جو ہے وہ سینس کریں گے. اب اسکل کی ہم بات کرتے ہیں. جو برین ہوتا ہے وہ اسکل کے اندر ہوتا ہے جو کہ 100 بلین نیورونز سے مل کر بنا ہوتا ہے. اس کے ہمارے پاس 12 پیئرز آف کرینیل نروز ہوتے ہیں جو کہ بیس آف دا برین سے جو ہے وہ ارائز ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے کہ جو کرینیل نروز ہے وہ کس چیز سے ارائز ہوتے ہیں برین کے، تو اس میں لکھا ہوگا روف آف دا برین، بیس آف دا برین، سائڈ آف دا برین، تو اس میں جو بیس آف دا برین ہوگا وہ آپ لوگوں نے صحیح ٹک کرنا ہے. اس کے بعد ہم اسپائنل کارڈ کا دیکھتے ہیں. اسپائنل کارڈ جو ہے وہ برین کو جو ہے ایک فورامن میگنم آف دا اسکیل،
یہ جو فورامن میگنم ہوتا ہے یہ ہمارے اسکل کے اندر ایک ہول ہوتا ہے. یہ میں آپ کو پکچر کے تھرو بھی دکھا دیتی ہوں. یہ جو آپ لوگوں کو ہول نظر آ رہا ہے یہ ہمارے اسکل کا جو ہے وہ نچلا حصہ ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک ہول سا ہوتا ہے. اس کے تھرو جو ہے ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوتا ہے. اس کو بیسیکلی ہم فورامن اووالی بولتے ہیں. تو ہم اسپائنل کارڈ میں تھے. اسپائنل کارڈ جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ فورامن اووالی میں ہوگا اور یہ جو ہے ورٹیبرل کالم کے اندر ہوگا. برین جو ہے وہ اسکل کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور جو اسپائنل کارڈ ہے یہ ورٹیبرل کالم کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. اس میں تقریباً 100 ملین نیورونز پائے جاتے ہیں اور برین کے ساتھ برین کی طرح اس کے بھی جو ہے 31 پیئرز آف اسپائنل نروز ہوتے ہیں. برین کے 12 پیئرز ہیں, اسپائنل نروز جو ہے وہ 31 پیئرز ہیں. یہ جو ہے اسپائنل کارڈ سے جو ہے اسپیسیفک ریجن پر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ. جس طرح باڈی کا ورٹیبرل کالم جو ہے وہ رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ جو ہوتا ہے تو یہ اسپائنل نروز بھی جو ہے اسی آرگنائزیشن سے یا اسی طریقے سے جو ہے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اب گینگلیا یہ ہمارے پاس اسمال ماسز ہوتی ہیں نروس ٹیشوز کی. جس طرح ہم نے کہا گینگلیا جو ہوتا ہے کلسٹرز آف باڈی سیلز ہوتے ہیں جو کہ برین میں اسپائنل کارڈ میں جو ہے وہ سی این ایس میں بھی پائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ پیریفرل نروس سسٹم میں بھی جو ہے یہ پائی جاتی ہیں. جو گینگلیا کا جو کلوزلی جو تعلق ہے وہ کرینیل اور اسپائنل نروس کے ساتھ ہے. تو یہ کیا کریں گے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے یعنی یہ انٹیرک پلیکسس کے ساتھ مل کر جو ہے جی آئی ٹی سسٹم کو بھی ریگولیٹ کریں گی. یہ ساتھ ساتھ جو ہے باڈی سیلز کے ساتھ مل کر آٹونومک نروس سسٹم کو بھی جو ہے وہ ریگولیٹ کریں گی. اب ہم جو فنکشنز آف دا نروس سسٹم ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے, چاہے وہ کسی چیز کا اسمیل کرنا ہو, بولنا ہو یا جو پاسٹ ایونٹ ہے اس کو یاد کرنا ہو. تو یہ جو ہماری باڈی موومنٹ ہے یا یہ جو ہم پرفارمنس کرتے ہیں تو یہ کس کے تھرو ہم کرتے ہیں, نروس سسٹم کے تھرو ہم کرتے ہیں. تو یہ ان سارے فنکشنز کو ملا کر ہم نے جو ہے ان کو 3 بیسک فنکشنز کا جو ہے وہ نام دیا ہے. کیونکہ اب ہر ایکٹیویٹی کو تو ہم الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے ان سب ایکٹیویٹیز کو ان سب کو جو ہے وہ گروپ کر کے ان کو 3 مین فنکشنز کو جو ہے نام دیا گیا ہے. ایک سینسری ہے, ایک انٹیگریٹو ہے اور ایک موٹر ہے. اگر آپ لوگ اس کو سمپل وے میں یاد رکھنا چاہتے ہو تو سینسری کو آپ لوگ ایک بچہ سمجھ لو, انٹیگریٹو کو آپ اس بچے کی ماں سمجھ لو اور جو موٹر ہے تو آپ اس بچے کے باپ کو سمجھ لو. تو اب بیسیکلی ہوگا کیا, جو سینسری فنکشن ہوگا جو وہ بچہ ہوگا اس کو جو ہے باہر سے کوئی آ کر جو ہے وہ اس کو مارے گا. تو وہ جو بچہ ہوگا جس طرح اس میں کوئی چینج آئے گا اس کو جو ہے ایک چیز ڈیٹیکٹ ہوگی تو وہ کیا ہوگا, وہ بھی ایک سینس کرے گا. وہ جو اس کو جو ہے کسی نے مارا ہے یا اس کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ جو ہے ہمارے پاس وہ بچہ کو اگر ہم سینسری ریسیپٹرز بولیں تو وہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ سینس کرے گا اور وہ جائے گا انٹیگریٹو کے پاس. یعنی وہ جو بچہ تھا یعنی وہ جو سینسرز تھے وہ جائیں گے اپنے انٹیگریٹو کے پاس. اب وہ انٹیگریٹو وہ جو بچے کی ماں ہے وہ کیا کرے گی کہ وہ اس بچے کی بات کو سنے گی. جو انٹیگریٹو ہوگا وہ اس سینسرز کی بات کو انٹیگریٹ کرے گا یعنی جو ماں ہے وہ اس بچے کی بات کو سنے گی, اس کو سمجھے گی, پھر اس بارے میں پھر وہ ڈیسیژن لے گی. اور وہ جو ڈیسیژن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ جو ماں ہوگی وہ کیا کرے گی کہ وہ موٹر فنکشن کو کرے گی. یعنی اس بچے کے باپ کو بولے گی کہ آپ کے جو بچہ ہے اس کو یہ نقصان ہوا ہے اور آپ جائیں اور اس نقصان کو جو ہے وہ پورا کریں. تو بیسیکلی اگر آپ لوگ اس طریقے سے اس کو یاد رکھو گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. تو جو انٹیگریٹو تھا یعنی جو بچے کی ماں تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو سینسری ریسیپٹر جو اس کو جو نقصان پہنچا تھا اس نے اپنی ساری جو اس نے پرسیپشن یوز کی. پرسیپشن میں کیا تھا کہ اس نے کہ جو ہے جو سینسز تھے جو اس کے جتنے بھی انٹیگریٹو سینسز تھے وہ سارے ایکٹیویٹ ہوئے. پرسیپشن بیسیکلی ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے
5 सेंसेस के थ्रू जो है वो फील कर सकें। तो वो बच्चे की जो माँ थी, यानी जो इंटीग्रेटिव फंक्शन था ब्रेन का, वो क्या करेगा कि वो सेंसेस की जो बात होगी वो सबको जो है इंटीग्रेट करेगा। इंटर न्यूरॉन्स की मदद से वो बात समझ जो है प्रोसेसिंग में जाएगी। उसके बाद जो मोटर फंक्शन है, यानी जो उस बच्चे के जो बच्चे का बाप है, जो माँ होगी, वो बच्चे के बाप को बोलेगी कि आप जाएं और उस बच्चे के जिसने उसको नुकसान पहुंचाया है तो आप जाएं और उसको ठीक करें। तो उसके मुकाबले में उसमें क्या नतीजे में क्या निकलेगा कि जो मोटर फंक्शंस, जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे, वो जाएंगे और जो ब्रेन ने उसको जो सिग्नल दिया है, तो इसके नतीजे में जो वो बाप जो है, यानी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो जाएंगे इफेक्टर्स बनकर मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ जाएंगे और उनके ज़रिए जो चेंज आया है उसको एक्टिवेट करेंगे और या डीएक्टिवेट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम का जो है डायग्रामेटिकल व्यू है। इसमें हम पोस्टीरियर व्यू के थ्रू हमने इसको देखा है, जिसमें ये जो है हमारे पास जो है ब्रेन है और इसके नीचे सारे जो है क्रेनियल नर्व जो है वो इसके नीचे और ऊपर जो है वो फैले हुए हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो डिजाइनिंग के थ्रू इसको निकले हुए हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पाइनल नर्व्स है। और ये सब चीज़ें मिलाकर जो है क्या बना रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको बना रही हैं। अब नर्वस सिस्टम की जो है ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, वही जो हमने स्लाइड सबसे स्टार्ट में डिवीजन पढ़ी थी, अब हम उस एक एक डिवीजन को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। जिसमें हमने कहा था कि जो नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस और पीएनएस में डिवाइड है, जिसमें सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल है और पीएनएस जो है उसमें हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास शामिल है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो, चूँकि इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, तो इसमें वही सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करेंगे और जाएंगे ब्रेन के पास। वो ब्रेन जो है उसको प्रोसेसिंग करके जो है मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर देगा और मोटर न्यूरॉन्स को अपने इम्पल्सेस भेजेगा ताकि मोटर न्यूरॉन्स जाएं स्केलेटल मसल्स पे। अब चूँकि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है तो इसमें जो है स्केलेटल मसल्स, यानी इसमें जो चेंज आया है वो बॉडी के आउटसाइड में आया है, तो इसमें स्केलेटल मसल्स जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और वो जो फंक्शन और एक्शन होगा वो भी वॉलंटरी होगा। और जिस तरह हमने कहा कि अगर कोल्ड किसी जगह पर जो है वो कोल्ड हमें सेंस हुआ है तो हमारे जो सेंसेस होंगे वो जाएंगे बॉडी ब्रेन की तरफ, ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर इफेक्टेड न्यूरॉन्स को भेजेगा और उसके नतीजे में जो है वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी ताकि जो हमारी बॉडी है वो अपनी हीट को जो है वो बैलेंस रख सके। तो ये बेसिकली क्या किसका काम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इनसाइड ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं, जिसमें हमारे विजुअल ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक हो गया, लंग्स हो गया। तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी के अंदर ही होते हैं, यानी जो हमारे जो बच्चे हैं जिनको वो सेंस होता है वो बॉडी के अंदर ही होते हैं और वो जाते हैं अपनी माँ के पास यानी सीएनएस के पास जाते हैं और फिर सीएनएस जो है उनके नतीजे में जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को भेजता है ग्लैंड्स की तरफ। और ये जो फंक्शन होता है ये चूँकि रिसेप्टर्स भी बॉडी के अंदर हैं, स्टिमुलाई भी बॉडी के अंदर हैं, तो जो इफेक्टर न्यूरॉन्स होंगे ये भी बॉडी के अंदर ही जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से ये हमारे इनवॉलंटरी होता है, मतलब इसमें हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कार्डिक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे अंडर विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। इसके अलावा जो है जो हमारे पास मोटर पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसमें फिर हमने 2 डिवीजन्स पढ़े थे। इसमें हमने जो है सिंपैथेटिक डिवीजन पढ़ा था और पैरासिम्पैथेटिक। ये हमने पिछले साइड में बहुत डिटेल से पढ़ा है तो ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट आप लोग इतना याद रखें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा ये बॉडी को जो है फाइट और फ्लाइट कंडीशन में जो है वो ले जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, हमारे पास एड्रिनर्जिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, जिसके नतीजे में जो वाइटल साइन है, हमारे पल्स हैं, हार्ट रेट हो गए, ब्लड प्रेशर, ये सारे जो है पीक पर जाएंगे यानी हाई होंगे। पैरासिम्पैथेटिक उसी के जवाब में एक्टिव होगा, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे और बॉडी को जो है रेस्ट में लेकर आएंगे।
اب ہمارے پاس آتا ہے انٹیرک نروس سسٹم یعنی دا برین آف گٹ. یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، ایک ایم سی کیوز ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، انوالنٹری ہوتا ہے. یہ بیسیکلی 100 ملین نیورونز سے مل کر بنتا ہے. انٹیرک پلیکسز ہم اس کو کہتے ہیں، جو پورے جی آئی ٹریک میں جو ہوتا ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہمارے جی آئی ٹریک ہے اس کے فنکشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. یعنی جو ہمارے فوڈ جو ہے وہ جی آئی ٹریک کے تھرو جو ہے وہ ہمارے انٹسٹائن تک پہنچ رہی ہے، تو ان کے ساتھ اس بیچ جو کانٹریکشن ریلیکسیشن ہو رہا ہے یا جو کیمیکل سیکریٹ ہو رہے ہیں پینکریاس، یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹیرک نروس سسٹم جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت سے انٹیرک پلیکسس کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ آٹونومک نروس سسٹم کے انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں اور سی این ایس سے کچھ ایکسٹینٹ تک کام کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے آٹونومک نروس سسٹم پڑھا تھا تو اس میں بہت سے انٹیرک نیورونز اس طریقے سے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جی آئی ٹریک کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور جی آئی ٹریک میں جو ہے وہ خود ہی سیلف اسٹیمولیٹ ہو رہے ہیں اور سیلف ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں تاکہ وہ جو فنکشنز ہے اس کو پرفارم کر سکیں. فار ایگزامپل دا اسٹریچنگ ہو گیا، ہمارے پاس کانٹریکشن ہو گئی، ریلیکسیشن ہو گئی، یا جو بھی ہمارے کیمیکل سیکریٹ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انٹیرک نروس سسٹم ہمارا سنبھالتا ہے. ہمارے پاس جو ہے پیریفرل نروس سسٹم، اس میں جو ہے تمام نروس ٹیشوز شامل ہوتے ہیں ایکسیپٹ فار سی این ایس. یعنی سی این ایس میں ہمارے پاس انٹر نیورونز شامل ہوتے ہیں. اب انٹر نیورونز کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس یعنی جتنے کرینیل نروز ہیں نا 12 پیئرس، اور جو ہم نے اسپائنل نروز پڑھے 31، ان سب کے علاوہ جتنے بھی نروس ٹیشوز ہیں وہ پیریفرل نروس سسٹم میں آتے ہیں. ان میں ہمارے پاس جو ہے جو سی این ایس کے ہیں وہ کرینیل نروز اور اس کی برانچز ہیں، اسپائنل نروز اور اس کی برانچز ہیں، اور اس میں گینگلیا اور سینسری ریسیپٹرز، یہ ہمارے پاس کیا ہیں، سی این ایس میں آتے ہیں. اب ان کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس نروس ٹیشوز ہوں گی وہ ہمارے پاس پیریفرل نروس سسٹم میں آئیں گی. اب ہم پڑھتے ہیں نیورونز کی پراپرٹیز. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نیورونز کیا ہے. نیورونز ہمارے پاس بیسیکلی وہ نرو سیلز ہیں جو کہ اس کام کے لیے اسپیشلائزڈ ہیں. یعنی وہ اسپیشلائز سیلز ہوتے ہیں جو الیکٹریکل اور کیمیکل سگنلز کو جو ہے ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے. جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ ان کے تھرو جو ہے پروسیس بھی ہوگی اور ٹرانسمٹ بھی ہوگی. اب ان کے کچھ اسپیشل کریکٹرسٹکس ہوں گے. ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے فار اے لائف ٹائم جو ہے یہ فنکشن جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر یہ ایک دفعہ ڈیتھ ہو جائے تو یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے. اسی لیے اگر کوئی پیشنٹ جو ہے اس کو اگر انجری ہو جائے کسی بھی باڈی پارٹ میں، فار ایگزامپل کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو کسی بھی باڈی پارٹ میں انجری ہوئی ہے نا، تو وہ ریسٹور ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو برین پر انجری آئی ہوتی ہے تو اس کا جو بچنا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ تقریباً 80% آف دا پیشنٹ جو ہے وہ ہیڈ انجری سے جو ہے سروائیو بھی نہیں کر پاتے. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ جو نیورونز ہوتے ہیں یعنی یہ جو نرو سیلز ہیں یہ اگر ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو یہ دوبارہ سے جو ہے یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے. اب ان کا ایک اور یہ ہے کہ یہ ان میں جو آکسیجن کی جو مقدار ہوتی ہے، یعنی ان کی جو آکسیجن اور گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے، یہ جو ہے ان کو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جو ان کا میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. یعنی جو ہماری پوری باڈی میں جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارے نیورونز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ اینی ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ان کے علاوہ ان کے میں اندر ایکسائٹیبلٹی ہوگی، یعنی یہ اسٹیمولس کی طرف جو ہے رسپانس کریں گے اور پھر وہ ٹرانسمٹ کریں گے. اور ان کے اندر جو ہے ٹرانسمیشن کی ایبیلٹی ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے کہ یہ امپلسز کو ٹرانسمٹ کر سکیں.
اور ان کے اندر سیکریشن ایبیلٹی ہوتی ہے، یعنی یہ ڈائریکٹلی سیکریٹ جو ہے نہیں ہوتے، لیکن یہ جو سگنلز ہوتے ہیں جب یہ اپنے جو ٹارگٹ آرگنز ہوتے ہیں جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو جو نیورو ٹرانسمیٹرز کے تھرو جو نیورونز جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ سیکریٹ کرتے ہیں دوسری اسٹیمولیشن کو، یعنی یہ دوسرے سیل کو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ اس بیچ میں دو باتیں آئیں گی، ایک تو یہ افیکٹو نیورونز جو ہوں گے یہ جو کسی بھی گلینڈ میں جائیں گے تو یہ ان کے اندر اتنی ایبیلٹی ہوگی کہ یہ اس اور گلینڈ کے تھرو جو ہے وہ سیکریشن کروا سکے، دوسرا یہ جو ہے نیکسٹ سیل کی طرف جو ہے اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ کروا سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے ایکشن پوٹینشیل ہوتا ہے۔ اب ایکشن پوٹینشیل کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک الیکٹریکل سگنل ہے، یعنی یہ بیسیکلی وہی نرو امپلس کی بات ہو رہی ہے جو میمبرین آف اے نیورون میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ایک بجلی کی تار ہے جس میں جو ہے اگر ہم اس کو اوپن دیکھیں تو اوپن میں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بجلی سی وہ چل رہی ہوتی ہے، تو بیسیکلی یہ جو ایکشن پوٹینشیل ہے یہ بھی جو ہے نیورونز کے اندر وہی وہ بجلی ہے، وہی وہ پلسز ہے جو کہ دوسرے نیورونز میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوگی۔ اب ہمارے پاس نیورونز کے جو ہے کچھ پارٹ ہیں جن میں ہمارے پاس جو ہے ایک سیل باڈی آتا ہے، ڈینڈرائڈس آتے ہیں اور ایکزون ہمارے پاس آتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس سیل باڈی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ نیوکلیس ہوں گے اور باقی اس کے آرگنلز ہوں گے، یعنی نیزل باڈیز۔ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ رف انڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے اس کے کلسٹرز ہیں، یعنی ان کا گروپ جو ہے وہ نیزل باڈیز کہلاتا ہے۔ اور ہمارے پاس جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ رائبوسومز جو ہیں وہ رف انڈوپلازمک ریٹیکولم پہ پائے جاتے ہیں جو بیسیکلی پروٹین سینتھیسس کی ایک سائٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس سائٹوسکیلیٹن ہے جن میں نیورو فیلامنٹس اور نیورو ٹریبیولز ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ان کے اندر سینٹریول نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایمیٹوٹک نیچر ہوتے ہیں۔ ایمیٹوٹک کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے ڈیوائڈ نہیں ہوتے، تو ان کے اندر جو ہے وہ سینٹریولز نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس نرو فائبر ہے جو نیورونل پروسیسز ہیں، یعنی جو ڈینڈرائٹس ہیں اور ایکزون ہیں، ان دونوں کو ملا کر جو جنرل ٹرم یوز کیا جاتا ہے وہ نرو فائبر کا یوز کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی سگنل کا کام کرتے ہیں۔ جو ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ہائیلی برانچڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ریسیپٹیو ریجنز ہیں، یعنی جس طرح ہمارے پاس جس طرح سگنلز کے لیے جو اینٹینا لگائے جاتے ہیں تو یہ ڈینڈرائٹس جو ہیں یہ بیسیکلی نیورونز کے اینٹیناز کا کام کرتے ہیں، تو یہ ریسیپٹیو ریجنز کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکزون ہے۔ ایکزون جو ہے یہ ہمارے پاس ڈینڈرائٹ سے جو ہیں وہ تھوڑے سے لانگ ہوتے ہیں اور یہ نرو امپلسز کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، یعنی یہ کیا کرتے ہیں ڈینڈرائٹس کے تھرو جو ہے نرو امپلسز ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پروپیگیشن کا مطلب ہے کہ ایک نیورون سے دوسرے نیورون کو دھکیلنا، یعنی امپلس کو بھیجنا۔ اب نیورون کے پاس جو ہے صرف ایک ایکزون ہوتا ہے اور یہ جو ہے امپلس کو ٹرانسمٹ کرے گا اوے فرام دا سوما ٹورڈز اندر نیورون مسل فائبر یا کوئی بھی گلینڈ ہے، تو یہ اپنے نیکسٹ ٹارگٹ کی طرف اس کو ٹرانسمٹ کرے گا۔ ان میں ہمارے پاس جو ہے ایک ایکزون ہیلک آتا ہے، یعنی یہ کون شیپ ایلیویشن ہوتی ہے ایکزون کی، آپ لوگوں کو یہاں جو ہے وہ صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس ایکزون ہیلک ہے، یہ جو ہے کون شیپڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس انیشیل سیگمنٹ ہے، یعنی یہ ایکزون ہیلک کا کلوزسٹ پارٹ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ اس کا کلوزسٹ پارٹ ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس کون شیپڈ ہے اور یہ اس کو ایکزون ہیلک بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایکزون کا سائٹوپلازم ہے وہ ایکزوپلازم کہلاتا ہے، جو پلازما میمبرین ہے وہ ایکزولیما کہلاتی ہے، اور جو ٹرمینل برانچز ہیں یعنی جو اینڈ برانچز ہیں ان کو ہم ایکزون ٹرمینلز بھی بولتے ہیں۔ یہ سائنیپٹک اینڈ بلز یا سائنیپٹک نوبز، یہ ہمارے پاس ایک بلب شیپ سٹرکچرز ہوتی ہیں جو کہ ایکزون کے ٹرمینل اینڈ پر اس کے ٹپس پر موجود ہوتی ہیں، جن میں سائنیپٹک ویزیکلز ہوتے ہیں۔ ویزیکلز جو ہے ہم چھوٹی چھوٹے سوراخوں کو بولتے ہیں،
اور ان چھوٹی چھوٹی سوراخوں میں ہمارے پاس نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو جو ہے وہ امپلسز جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور سائنیپس، جب بھی دو نیورونز کے درمیان میں کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے کیا کہلاتا ہے، سائنیپس کہلاتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نیورونز کی کمیونیکیشن سائٹ کو کیا بولتے ہیں، جو نیورون اور افیکٹر کا کمیونیکیشن ہوتا ہے تو اس کو ہم سائنیپس بولتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے کلاسیفیکیشن۔ اب جو ہے ملٹی پولر، اگر اس کے جو ہے ایک سے زیادہ سائٹس پر جو ہے ہمارے پاس ڈینڈرائٹس اور جو ہے وہ موجود ہیں تو ہم ان کو ملٹی پولر بولیں گے۔ ان کے جو ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں وہ ایک لارج نمبر پر ہمارے پاس پریزنٹ ہوں گے اور ان کا صرف ایک ہی ایکسان ہوگا۔ بہت سے نیورونز برین اور اسپائنل کارڈ میں جو ہے وہ ملٹی پولر ہوتے ہیں۔ اب بائی پولر، جن میں کیا ہوگا کہ ان میں دو پروسیسز ہوں گے، ایک جو ہے ان میں ڈینڈرائٹ بھی ایک ہوگا اور ایکسون بھی جو ہے وہ اس میں ایک ہوگا۔ اب یونی پولر میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس، اس میں بیسیکلی کیا ہوگا کہ بائی پولر میں دونوں سائڈ پہ جو ہے ڈینڈرائٹ اور ایکسون جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور یونی پولر میں جو ہے یہ صرف ایک ہی سائڈ پر ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے ان کو ہم ایمبریو کی طرح جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ سٹیج میں، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ الگ نہیں ہوئے ہوتے، اور یہ جو ایکسون اور ڈینڈرائٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی سمپل پروسیسز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئے فیوزڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے جو ہے وہ ایک ہی پروسیس ہوتا ہے، تو اس کو ہم یونی پولر کہتے ہیں۔ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے جس میں یہ جو ہے ہمارے پاس ملٹی پولر ہے اور یہ جو ہے بائی پولر ہے۔ اب بائی پولر میں جو ہے ڈینڈرائٹس جو ہیں اور ایکسون اس کا ایک ہے اور ڈینڈرائٹس جو ہے دونوں سائڈ پر ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس اس میں جو سیل باڈی ہے اور جو ڈینڈرائٹس ہیں ان میں کیا ہوگا ہمارے پاس کہ اس میں جو ہے جس طرح اس میں ظاہر ہے کہ اس میں جو ڈینڈرائٹس ہیں وہ اس سائڈ پر بھی ہیں اور اس سائڈ پر بھی ہے، اور ان کا جو ایکسون ہے وہ ایک ہے، اسی طرح جو ہے اس پکچر میں بھی جو ہے دونوں سائڈ پر ہمارے پاس ہیں۔ تو اب جو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ساتھ پہ جب فیوز ہو جائیں گے، یعنی یہ جو ہے یہ جگہ ہٹ جائے گی اور صرف یہ جگہ ہوگی اور وہ بھی جو ہے فیوزڈ کی ہوئی، تو وہ ہمارے پاس پھر یونی پولر نیورون کہلائے گی، جس میں اس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس باڈی ہے یہ بالکل جو ہے وہ انڈیفرینشیٹڈ ہے، یعنی جو ایکسون ہے وہ فلی طریقے سے ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ اب ہم نیورولوجیا کی بات کرتے ہیں۔ نیورولوجیا کی جس طرح ہم نے کہا کہ یہ سپورٹو فنکشنز پرفارم کرتا ہے، تو یہ جو ہے تقریباً 5 to 50 ٹائمز جو ہے وہ نیورون سے زیادہ ہیں، یعنی اتنے گنا جو ہے وہ ان کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو نیورونز یہ ڈیوائڈ بھی ہوں گے اور ملٹیپلائی بھی ہوں گے۔ اور جو ہمارے پاس برین ٹیومرز ارائز ہوتا ہے نا وہ نیورولوجیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب نیورونز جو ہیں وہ تو خود کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، وہ تو اگر لائف ٹائم جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ وہ ڈیمیج ہو جائے تو دوبارہ سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا۔ جو کینسر سیلز ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی نیورولوجیا میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ ان میں کوئی کینسرس سیلز جو ہے وہ آ جائے تو وہی کینسرس سیلز اپنے آپ کو ڈیوائڈ اور ری ڈیوائڈ کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے برین ٹیومرز جو ہے وہ کاز ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس نیورولوجیا کے تقریباً 6 ٹائپس ہیں، جن میں جو 4 ٹائپس ہیں وہ سی این ایس میں پائے جاتے ہیں، جن میں ایسٹروسائٹس ہے، اولیگو ڈینڈروسائٹس ہے، مائکروگلیا ہے اور اپینڈائمل سیلز ہے، اور جو ادر 2 ٹائپس ہیں وہ پی این ایس میں ہیں، جس میں ہم نے شوان اینڈ سیٹلائٹ سیلز، ان کو ہم آگے ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اب جو ہمارے پاس سی این ایس کے سیلز میں موجود ہیں ان کا پہلا ہے ہمارے پاس ایسٹروسائٹس۔ اب ایسٹروسائٹس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سٹار ٹائپ سیلز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے پاس لارجسٹ نمبر آف نیورولوجیا جو ہے وہ سٹار سیلز یعنی ایسٹروسائٹس پر ہی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس 2 ٹائپس آتی ہیں ایسٹروسائٹس کی، ایک اس میں ہے پروٹوپلازمک اور ایک اس میں ہے فائبرس۔ جو پروٹوپلازمک ہے یہ شارٹ برانچ پروسیسز ہوتے ہیں، اور یہ گرے میٹر جو ہمارے برین کا گرے میٹر اور وائٹ میٹر ہے جو ہے بیسیکلی ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔
یہ جو گرے میٹر اور وائٹ میٹر ہے یہ دونوں جو ہیں یہ برین میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ جو گرے میٹر ہوتا ہے ان میں سب نیورونل سیل باڈی ڈینڈرائٹس اور سائنیپسز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے پروسیسنگ اور کنٹرولنگ فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر سیریبرل کارٹیکس میں، سیریبیلم اور برین سٹیم میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ جتنے بھی میجورٹی آف دا برین نیورونز ہیں وہ گرے میٹر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو فائبرس ایسٹروسائٹس ہیں یہ شارٹ برانچ پروسیسز ہیں اور یہ وائٹ میٹر میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو وائٹ میٹر ہوتا ہے ان میں مائلینیٹڈ ایکزونز ہوتے ہیں جو کہ سگنلز ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ اسی کے علاوہ یہ کمیونیکیشن ڈفرینٹ برین ریجنز میں جو ہے کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈیپسٹ لیئرز آف دا برین میں جو ہے یہ پائے جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کارپس کولسم، انٹرنل کیپسول وغیرہ، تو یہ ہمارے پاس ڈیپسٹ لیئر میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ جو وائٹ میٹر ہوتے ہیں یہ ریپڈ ٹرانسمیشن کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس مائلینیٹڈ ایکزونز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ جو پروسیسز آف ایسٹروسائٹس ہیں یہ بلڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی ہیں، کیپلریز کے ساتھ، نیورونز اور پایا میٹر کے ساتھ۔ پایا میٹر، ڈیورا میٹر اور ارکنوائڈ میٹر یہ ہمارے پاس جو ہیں برین کے لیئرز ہیں، جو اسپائنل کارڈ کے جو ہے اسپائنل نروز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان تینوں لیئر سے جو ہے وہ کور ہیں۔ اب یہ فنکشنز کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے نیورولوجیا کی ٹائپ سے ہیں تو یہ سپورٹیو فریم ورک پرووائڈ کریں گے۔ یہ بلڈ کیپلریز کے ساتھ مل کر جو ہے بلڈ برین بیریئر کو جو ہے وہ بناتا ہے تاکہ ہارمفل مٹیریلز کو جو ہے وہ سی این ایس سے روک سکے۔ ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس میں جو ہے ہماری باڈی میں کوئی بھی مٹیریل جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ سی این ایس کو کراس نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلڈ برین بیریئر کو بنایا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ یہ بیسیکلی ایک پروٹیکشن کا کام کرتا ہے جو کہ ہماری جو سی این ایس ہے اس کو ہارمفل مٹیریل سے جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسٹروسائٹس ہیں یہ ہمارے نیورونز کو جو ہے وہ نرش کریں گے، کس کے تھرو؟ جو گلوکوز ہے اس کو لیکٹیٹ میں کنورٹ کر کے اس کے جو ہے نیورونز کو جو ہے وہ نرش رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان میں کیمیکل کمپوزیشن جو ہے فلوئڈس کی اس کو ریگولیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ نیورو ٹرانسمیٹرز اگر ایکسیس اماؤنٹ میں جو ہے وہ پروڈکشن ان کی ہو جائے تو ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو سائڈ پر کر لیتے ہیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دوسرے ٹائپ ہے جو سی این ایس میں موجود ہے، وہ ہے اولیگو ڈینڈروسائٹ۔ اولیگو کا مطلب ہوتا ہے فیو اور ڈینڈرائٹس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹری۔ یعنی یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے ایک ٹری ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ جو اولیگو ڈینڈرائٹس ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ بیسیکلی جس طرح ٹریز کی الگ الگ برانچز ہوتی ہیں اس طرح اولیگو ڈینڈرائٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ فیو برانچز ہیں۔ تو یہ کیا ہوں گی؟ کچھ ہی برانچز ہوں گی۔ یہ ایسٹروسائٹس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ریزیمبل کرتا ہے، یعنی یہ اسی کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ جو تعداد ہوتی ہے وہ ان کی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ اسپائنل کارڈ کے ارد گرد جو ہے یہ مائلین شیٹ بناتے ہیں، یہ ان کا مین فنکشن ہے۔ ان کے علاوہ جو مائکروگلیا ہے، اب مائکرو کا مطلب ہی اسمال ہے، تو یہ اسمال سیلز ہوتے ہیں جن کے جو ہے تینی پروسیسز ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں یہ اولیگو ڈینڈرائٹس کے پروسیسز تھے اور یہ مائکروگل سیلز چھوٹے چھوٹے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ تھنر سیلز ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی فیگوسائٹس کام کرتے ہیں۔ فیگوسائٹس ہم نے امیون سسٹم میں پڑھے تھے کہ میکروفیجز جو ہیں فیگوسائٹوسس کرتے ہیں، یعنی جو باہر کا جو اینٹیجن ہوتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ پروسیس بیسیکلی فیگوسائٹوسس کہلاتا ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے اپینڈائمل سیلز۔ اپن کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ، ڈائم کا مطلب ہوتا ہے گارمنٹ۔ تو یہ کیوبوڈل ٹو کولومنر، یعنی یہ کیوب ٹائپ ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ارینج ہوتے ہیں کہ انہوں نے کولومنر شیپ بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو اس لیے اپینڈائمل سیلز بولتے ہیں۔ ان کی ایک ہی سنگل لیئر ہوتی ہے جس کے اندر مائکروویلائی اور سیلیا ہوگا۔ جو مائکروویلائی اور سیلیا ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کی موومنٹ کے لیے جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔
تو اب یہ کیا ہوں گے کہ یہ برین اور اسپائنل کارڈ کی کیویٹیز میں جو ہے وہ پائے جائیں گے اور یہ سیکریٹ کریں گے سی ایس ایف کو اور اس کو سرکولیٹ کرے گے، کیونکہ ان کے اندر سیلیا اور مائکروویلائی موجود ہیں، اس وجہ سے یہ اس کو سرکولیٹ بھی کر پائیں گے۔ اب ہمارے پاس جو ہم نے 4 سیلز پڑھے وہ گینگلیون کی وہ ٹائپس تھی، نیورولوجی کی سوری وہ ٹائپس تھی جو کہ سی این ایس میں موجود تھی۔ اب یہ وہ 2 ٹائپس ہیں جو کہ پی این ایس میں یعنی پیریفرل نروس سسٹم میں موجود ہیں، جن میں ہمارے پاس آتا ہے شوان سیلز اور سیٹلائٹ سیلز۔ اب شوان سیلز جو ہے یہ پیریفرل نروس سسٹم کے ایگزون میں پائے جائیں گے۔ اب ہر ایک سیل جو ہے مائلینیٹ ہوگا، جس کے اندر ایک ہی ایگزون ہوگا، یہ مائلین شیٹ بنائے گا ایگزونز کے ارد گرد اور یہ جو ہے ری جنریشن کرے گا۔ پیریفرل نروس سسٹم کے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو یہ اس کی ری جنریشن کرتا ہے، ایگزونز کی ری جنریشن کرتا ہے۔ سیٹلائٹ سیلز یہ فلیٹ سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے سیل باڈیز آف دا نیورونز جو ہیں وہ ان کے سراؤنڈ ہوتے ہیں اور اس طرح یہ گینگلیا بناتے ہیں۔ جس طرح ہم نے گینگلیا پڑھا کلسٹرز آف سیلز سپورٹو فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، تو یہ کیا کریں گے کہ یہ ایکسچینج آف مٹیریل کریں گے سیل باڈیز کے درمیان اور انٹرسٹیشیل فلوئڈ جو ہے یہ بلڈ ویسلز کے درمیان کا جو انٹرسٹیشیل اسپیس ہوتا ہے، یہ فلوئڈ بیسیکلی وہاں پر فلو کرتا ہے، تو یہ وہاں پر جو ہے سیل باڈیز اور انٹرسٹیشیل فلوئڈ آپس میں جو ہے مٹیریلز کو ایکسچینج کریں گے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے جو ہم نے شوان سیلز اور سیٹلائٹ سیلز پڑھا اور جو ہم نے اولیگو ڈینڈرائٹس جتنے بھی ہم نے سیلز پڑھے ان کی جو ہے ڈائیگرامیٹیکلی ویو ہے ان کا، جس میں شوان سیل جو ہے وہ مائلین شیٹ بنا رہا ہے، اس کے اندر یہ سیل باڈی ہے اور یہ سیٹلائٹ سیلز ہے جو کہ سیل باڈی کے ارد گرد جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں برین کی۔ برین جو ہے جو اڈلٹ برین ہے وہ تقریباً 1600 گرام جو ہے وہ مین میں ہوتا ہے اور 1400 گرام جو ہے وہ وومن میں ہوتا ہے۔ جو برین ہے اس کو ہم نے 3 میجر پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں سیریبرم، سیریبیلم اور برین سٹیم آتا ہے۔ جو سیریبرم ہے یعنی جو پہلا پارٹ ہے وہ لارجسٹ پارٹ آف دا برین ہے، یہ بھی ایک MCQs ہے جو آپ لوگ نوٹ کریں۔ اس کے اندر جو ہے 2 ہیمسفیئرز ہوں گے، ایک ہیمسفیئر جو ہے وہ تھک فولڈ کے تھرو جو ہے وہ کور ہوگا اور وہ جو ہے ایک ٹوسٹنگ موشن ٹائپ جو ہے وہ جس طرح ایک پاؤچ ٹائپ مٹیریل بنائے گا، اس کو ہم سلکی کہتے ہیں۔ جو ہیمسفیئرز ہے جو اپنے برین اسٹرکچر دیکھا ہے تو ان میں جو ٹوسٹنگ موشن ہوتی ہے، جو فولڈز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ دائری ہوتے ہیں، اور جس شیلو گروفز کے تھرو یعنی جس کے تھرو وہ فولڈ جو ہے وہ ایک تھک جو ہے ایک میمبرین سی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی سلکی ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی گروف، کوئی بھی گفا ٹائپ، کوئی بھی خالی جگہ ہوتی ہے۔ تو رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمسفیئرز ہوتے ہیں جو ہے ایک ڈیپ فشر کے تھرو یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم لانگیٹیوڈینل فشر بولتے ہیں۔ اور یہ جو ہیمسفیئرز ہوتے ہیں یہ نرو فائبر سے مل کر بنتے ہیں، تھک بنڈل نرو فائبر سے، جس کو ہم کارپس کیلوسم بولتے ہیں۔ کارپس کا مطلب ہوتا ہے باڈی، اور جو ہمارے پاس کال ہے، جو کیلوسم کا کال ہے وہ تھک کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس برین کا اسٹرکچر ہے۔ اب جس طرح پکچر میں صاف ظاہر ہے، جو سنگل فولڈ ہے اس کو ہم گائری بولتے ہیں، اور سلکی بیسیکلی ان فولڈ نے جو شیپ ایڈاپٹ کی ہے تو یہ سلکی کہلاتا ہے کہ جس ارینجمنٹ کے تھرو یہ فولڈ جو ہے ارینج ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے دونوں ہیمسفیئر ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لانگیٹیوڈینل فشر ہے، اس کے اکارڈنگ رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمسفیئر کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ اب ہم یہاں پر ہمارے پاس سیریبیرم اینڈ کرتا ہے، اب ہم سیریبیلم پڑھتے ہیں۔ سیریبیلم جو ہے اس کا جو سیرب ہے وہ برین ہے اور ایلم جو ہے وہ لٹل ہے، یعنی یہ کیا ہے برین لٹل۔ یہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹ ہے برین کا جو کہ سیریبیرم کے نیچے پایا جاتا ہے، اور یہ پوسٹیریئر کرینیل فوسا یعنی جتنا ہمارے پاس جو برین کا جو پچھلا والا جتنا حصہ ہے وہ سیریبیلم سے مل کر بنا ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے کیا ہے گائری ہے، سلکی ہے اور فشرز ہے۔ گائری فولڈ ہے، سلکی وہ ارینجمنٹ ہے یعنی وہ پاؤچ ہے، اور فشرز کے جس اکارڈنگ ان کو جو ہے وہ ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔
یہ ہمارے پاس ایک برین سٹیم بناتا ہے. برین سٹیم بیسیکلی ایک ورٹیکل سٹاک یعنی ایک سیدھا کھڑا رہنے والا جو ہے ایک اسٹینڈ ٹائپ ہوتا ہے. اور اس کے میں جو ہے یہ اس طرح شو ہوتا ہے جیسے مشروم کیپ اس پہ جو ہے وہ جو سٹاک کھڑا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کسی نے مشروم کیپ رکھی ہے. یہ بیسیکلی اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کچھ اسی طریقے سے شو ہوتی ہے. ان میں ہمارے پاس جو کمپوننٹس جو سیریبیلم جو کمپوننٹس بناتا ہے یعنی جو برین سٹیم بناتا ہے ان کے جو کمپوننٹس ہیں ان میں ڈائنسفیلون، مڈ برین، پونس اینڈ میڈولا اوبلانگیٹا جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس انٹرنل پارٹس آف دا ہیومن برین ہے. یہ جو ہے جو ہم نے پڑھا تو یہ ہمارے پاس سیریبرم ہم نے پڑھا جس میں ہم نے رائٹ اینڈ لیفٹ سیریبرم پڑھے. اور یہ جو سیریبیلم تھا یہ ہمارے پاس سیریبرم کے نیچے تھا جو ریڈ والا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ برین سٹیم بناتا ہے. یہ جو پرپل والا ہے تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی سٹاک کھڑا ہے اور اس کے اوپر کسی نے مشروم کیپ رکھا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے؟ ڈائنسفیلون شامل ہے، مڈ برین، پونس اور میڈولا اوبلانگیٹا. یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ برین سٹیم بناتی ہیں. اب گرے اینڈ وائٹ میٹر. اب جس طرح ہم نے پہلے بات کی تو جو برین ہے جس طرح اسپائنل کارڈ ہے تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس گرے اور وائٹ میٹر ہوگا. گرے میٹر میں جتنی بھی سیل باڈیز ہیں، ڈینڈرائٹس ہیں، یہ کارٹکس پہ پایا جاتا ہے. سیریبرم کے اوپر جو ہے کارٹکس میں پایا جاتا ہے دونوں سیریبرم اینڈ سیریبیلم. اور جو ہمارے پاس وائٹ میٹر ہوتا ہے یہ ڈیپسٹ ٹریکٹس میں پایا جاتا ہے. اب یہ گرے میٹر ان شارٹ کلسٹر آف سیل باڈیز ہوں گے جو پیریفری آف دا برین میں پائے جائیں گے اور اسپائنل کارڈ کے سینٹر میں ہوں گے. جو وائٹ میٹر ہوں گے وہ نرو فائبرز جو ہیں وہ وائٹ میٹر بناتے ہیں اور یہ بیسیکلی ڈیپسٹ لیئر میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ نیوکلس گرے میٹر جو ہے وہ سراؤنڈ ہوتا ہے وائٹ میٹر سے اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نیوکلس بولتے ہیں. گینگلیون جس طرح ہم نے بات کی سپورٹنگ سیلز ہوں گے جو کہ پی این ایس میں پائی جائیں گے ایکسیپٹ فار بیزل گینگلیا کیونکہ وہ جو ہے سی این ایس کا پارٹ ہے. بیزل گینگلیا اس میں ہمارے پاس گرے میٹر شامل ہے جس میں جو ہے ہر ایک سیریبرل ہیمسفیئر میں جو ہے وہ کلسٹرز آف گرے میٹر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اب ٹریک ہمارے پاس کیا ہے؟ نرو ایکسونز کا جو سی این ایس میں جو بنڈل بنتا ہے وہ ٹریک کہلاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں ایمبریو برین کی ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے. جو برین اور اسپائنل کارڈ ہے یہ دونوں کس سے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ ایکٹوڈرم سے تھرو اے نیورل ٹیوب آف دا ایمبریو. اب ایمبریو جو ہے اب ایمبریو کا جو برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کے جو نیورل ٹیوب ہوتے ہیں اس میں ایکٹوڈرم ہوتا ہے. اس سے ہمارے پاس برین اینڈ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. جب 4th ویک آتا ہے تو جو نیورل ٹیوب ہوتی ہے اس کی 3 جو ہے ڈائلیشنز ہوتی ہیں. ان میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ فور برین، مڈ برین اور ہنڈ برین ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم ایمبریونک لیول پر بات کر رہے ہیں تو جو فور برین ہوگا وہ ان کو ہم پروزنسفیلون، مڈ برین کو ہم میزنسفیلون اور ہنڈ برین کو ہم رومبنسفیلون جو ہے ان 3 ڈائلیشنز کی ہم بات کریں گے. اب 5th ویک میں جو نیورل ٹیوب ہے جو ایمبریو کا تو وہ 5 سیکنڈری ویسیکلز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو ان میں جو کیونکہ ان میں جو 4 برین ہے یہ آگے مزید خود کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا. ایک ٹیلنس فیلون بنا لے گا اور ایک ڈائنس فیلون بنا لے گا. اور جو مڈ برین ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا اور جو ہنڈ برین ہے یہ بھی 4 برین کی طرح اپنے آپ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لے گا. تو یہ میٹنس فیلون اور یہ مائلنس فیلون. تو یہ بیسیکلی یہاں پر 3 تھے تو یہ 3 سے جو ہے یہ 5 بن جائیں گے. اب جو اڈلٹ برین ہے وہ بیسیکلی جو ہے 3 میجر پارٹس. اب یہاں پر جو ہے ہم نے ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر لی. اب ہم اڈلٹ برین جو ہے جو ہم نے ہنڈ برین، مڈ برین اور فور برین جب ہم نے ان تینوں کا ذکر کیا تو اب اڈلٹ میں ان تینوں کا کیا فنکشن ہے اور کیا رول ہے تو اب ہم وہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس ہنڈ برین جو ہے ان میں ہمارے پاس میڈولا اوبلانگیٹا، پونس اینڈ سیریبیلم آتا ہے. بیسیکلی جو سیریبرم کا نیچے جتنے بھی سیریبیلم کا حصہ تھا اور جتنے بھی جو ہم نے برین سٹیم پڑھا وہ ہنڈ برین میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مڈ برین اور فور برین میں ہمارے پاس جو ہے وہ سیریبرم آتا ہے اور ڈائنس فیلون.
ڈائنسفیلون میں ہمارے پاس تیلمس، ہائپوتیلمس اور ایپی تیلمس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب کچھ اتھارٹیز جو ہے وہ ڈائنسفیلون کو جو ہے وہ برین سٹیم سے الگ پڑتی ہیں، اور جو برین ہوتا ہے اس کو 4 حصوں میں جو ہے وہ کلاسیفائی کرتی ہیں۔ اب جو اڈلٹ برین ہوتا ہے ان میں ہمارے پاس کیا آتا ہے، برین سٹیم، ڈائنسفیلون، سیریبیلم اور سیریبرم۔ جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا تو اس میں جو ہے وہ ہم نے 3 جو ہے پارٹس پڑھے تھے، لیکن ہم نے پھر یہ پڑھا کہ کچھ اتھارٹیز یا کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں جو کہ ڈائنسفیلون کو جو ہے برین سٹیم کا حصہ نہیں سمجھتی، اس وجہ سے پھر ہم برین کو جو ہے وہ 4 میجر پارٹس میں جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی سارا 4 برین ہے۔ جو گرین ہے وہ مڈ برین ہے، اور جو ہنڈ برین ہے جس میں ہمارے پاس یہ جو تھا یہ سیریبیلم تھا، اور یہ جو تھا ہمارے پاس برین سٹیم تھا۔ اب برین سٹیم جو ہے اسی طرح میڈیولا اوبلنگیٹا، پونس اینڈ مڈ برین۔ اب چونکہ ہم نے یہ بات پہلے ہی جو ہے وہ کہہ دی کہ کچھ اسٹڈیز ڈائنسفیلون کو الگ پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر برین سٹیم کے ساتھ ڈائنسفیلون کو نہیں ایڈ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈائنسفیلون۔ ڈائی کا مطلب ہوتا ہے تھرو، انسفیلون کا مطلب ہوتا ہے برین، تو یہ برین تھرو کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سپیریئر ٹو دا برین، یعنی یہ برین کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے۔ اس کے اندر تیلمس، ہائپوتیلمس اور ایپی تیلمس پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیریبیلم کی ہم نے بات کی، لٹل برین کی، اور یہ مڈ برین کے پوسٹیریئر ہوگا، یعنی یہ مڈ برین کے جو ہے وہ پیچھے ہوگا، اور 4 برین کے جو ہے وہ انفیریئر ہوگا اور مڈ برین کے پوسٹیریئر ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس سیریبرم جو لارجسٹ پارٹ ہے، جس میں ہم نے ہیمیسفیئرس پڑھے، پھر ہم نے اس کو جو ہے سلکی، گائری، اور جو ہم نے اس کو جو نام دیے ہیں، اس کے بعد ہم نے فشرز پڑھا، تو یہ بیسیکلی وہ 4 برین تھا۔ اب ہم اس ایک پارٹ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، جس میں ہم سب سے پہلے برین سٹیم کے پارٹ میڈیولا اوبلنگیٹا کو پڑھتے ہیں۔ جو میڈیولا ہے وہ ہمارے پاس فورامن میگنم، جو اسکل کے اندر وہ ہول تھا، اس سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ اسپائنل کارڈ کے سپیریئر پارٹ پر جا کر جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، یعنی وہاں سے یہ کنٹینیوس آ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے برین سٹیم کا انفیریئر پارٹ بناتا ہے۔ جو ہم نے میڈیولا اوبلنگیٹا کی بات کی تو یہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے برین سٹیم کا انفیریئر پارٹ بناتا ہے۔ اب میڈیولا کا جو وائٹ میٹر ہوگا تو اس میں سارے سینسری اور موٹر ٹریکٹس ہوں گے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جو وائٹ میٹر ہے تو یہ جتنے بھی ٹریکٹس ہیں ہمارے پاس تو یہ اس میں پریزنٹ ہوگا، جو کہ اسپائنل کارڈ اور دوسرے پارٹ آف دا برین میں کیا ہوں گی، ایکسٹینڈ ہوں گی۔ کچھ جو وائٹ میٹر ہے یعنی جو کورٹیکو اسپائنل ہے وہ بلجز بنائے گا، وہ پاؤچز ٹائپ بنائے گا میڈیولا میں، جس کو ہم پیرامڈز بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میڈیولا کا جو ہے جسٹ سپیریئر ٹو دا جنکشن آف دا میڈیولا، جہاں پر میڈیولا اور اسپائنل کارڈ جو ہے اس ملتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس 90% آف دا ایگزونز جو ہیں، تو جو 90% آف دا ایگزونز ہوتے ہیں وہ لیفٹ پیرامڈ کو کراس کرتے ہیں، رائٹ سائڈ کی طرف جاتے ہیں، اور جو 90% ہوتے ہیں وہ رائٹ پیرامڈ کو کراس کرتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر جاتے ہیں، اور یہ کراسنگ جو ہے یہ بیسیکلی ڈیکسیشن آف پیرامڈس کہلاتی ہے۔ تو تبھی اگر فار ایگزامپل کسی کو جو ہے وہ اگر لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ اسٹروک ہوا ہے، پیرالائزڈ ہوا ہے، تو اٹ مینس جو اگر وہ لیفٹ سائڈ کا اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ پیرالائز ہو گئے ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کا جو رائٹ ہیمسفیئر ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ جو رائٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ کو سنبھالتا ہے، اور جو لیفٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ کو سنبھالتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے ڈیکسیشن آف پیرامڈز ہوتے ہیں، اس میں ایگزونز جو ہوتی ہیں وہ لیفٹ پیرامڈ کو کراس کرتے ہوئے رائٹ پہ چلی جاتی ہیں، اور 90% جو ہے رائٹ پیرامڈ کو کراس کر کے لیفٹ سائڈ پہ چلی جاتی ہیں۔ اب میڈیولا جو ہے ان میں ہمارے پاس نیوکلائی ہوں گے، جن کے 5 پیئرز آف کرینیل نروز کے ساتھ جو ہے یہ ایسوسیٹ ہوں گے۔ اس میں ہمارے پاس ویسٹیبولو کوکلیئر نروز ہے، گلوسو فیرنجل، ویگس ایسیسری نرو اینڈ ہائپوگلوسل نرو۔ یہ ہم اس چیپٹر کے سیکنڈ پارٹ میں پڑھیں گے تو آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ابھی آپ لوگ اس چیز پر کنفیوز نہ ہو، اس کو بس صرف جسٹ پیپرز کے لیے جو ہے وہ یاد رکھیں۔
اب میڈیولا کا فنکشن کیا ہے کہ یہ کارڈک سینٹر ہے، یعنی یہ کیا کرتا ہے، ریٹ اینڈ فورس آف دا ہارٹ بیٹ کو یہ کنٹرول کرے گا۔ اس کے علاوہ ویزو موٹر، یعنی اس کا جو کام ہے وہ بلڈ ویسلز کے ساتھ بھی ہے، تو یہ بلڈ پریشر کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہے۔ ریسپائریٹری کے ساتھ بھی ہے، تو یہ ریٹ اینڈ ڈیپتھ آف بریتھنگ کو بھی کنٹرول کرے گا۔ اب ہم اپنے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے پونز۔ جو ہے ہمارے پاس میڈیولا کی طرح پونز میں بھی جو ہے وہ نیوکلائی اور ٹریکس موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک پل کی طرح کام کرتا ہے ڈفرینٹ پارٹس آف دا برینز میں، اور یہ ایکزونز جو ہے یہ اس پل کے تھرو جو ہے برین کے الگ الگ حصوں میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ریلے اسٹیشن بھی ہے جہاں سے جب سیریبیلم سے جو سگنل آتے ہیں، سیریبرم سے جو سیریبیلم کی طرف جو سگنلز آتے ہیں تو یہ یہاں پر سٹے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو سننا ایکولیبریم مطلب جو مینٹین کرنا ہے، ہمارے پاس بیلنس ایکولیبریم کرنا، ٹیسٹ ہمارے پاس آئی موومنٹ، فیشل سینسیشن، ریسپائریشن ہو گیا، بلیڈر کنٹرول، پوسچر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پونز سنبھالتا ہے۔ جو نیوکلائی آف دا پونز ہے یہ 4 پیئرز آف کرینیل نروز کے ساتھ ہیں، جن میں ہمارے پاس ٹرائیجیمینل نرو، ایبڈیوسن نرو، فیشل نرو اور ویسٹیبولو کوکلیئر نرو شامل ہیں۔ سیم اسی طرح اس کو بھی یاد رکھیں، پھر جب ہم کرینیل نروز پڑھیں گے تب آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب ہم مڈ برین کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک شارٹ سیگمنٹ، یعنی یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے برین سٹیم کا، جو کہ کیا کرتا ہے، فور برین کو ہڈ برین کے ساتھ کنیکٹ کرے گا۔ یہ جو ہے پونز سے جو ہے ڈائنسفیلون تک ایکسٹینڈ ہے۔ یہ سیریبیرم کو جو ہے لوور پارٹس آف دا برین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ چونکہ فور برین اور ہنڈ برین کے درمیان میں موجود ہے، تو یہ سیریبیرم کو، یعنی یہ جو فور برین کا حصہ ہے تو یہ اس کو لوور برین کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا۔ اس کے اندر بھی نیوکلائی ہے، ٹریکٹس ہیں۔ اس کے جو ہے ہمارے پاس سیورل نیوکلائی اور بھی موجود ہے، جس کو ہم سبسٹیشیا نائگرا بولتے ہیں۔ جو نائگرا ہے وہ ہمارے پاس بلیک کو شو کرتا ہے، جو کہ ڈارکلی پگمنٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کا جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہمارے پاس موومنٹ میں ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس موٹر کنٹرول کی جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے ان میں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سبسٹیشن نائگرا کسی کا ڈسفنکشن ہو جائے، یعنی کسی کا مڈ برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ سبسٹیشن نائگرا بھی ڈیمیج ہو جائے گا، تو اس کے اندر جو ہے پارکنسن ڈیزیز جو ہے یہ کاز ہو سکتی ہے۔ دوسرے ڈس آرڈر جو ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہیں، تو وہ جو ہے وہ یہ کاز کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس جو ہے اگر یہ نیورون ہمارے پاس لاس ہو جائیں تو جس کے نتیجے میں ہمارے پاس پارکنسن ڈیزیز جو ہے وہ بنے گی۔ اس کے علاوہ ریٹیکولر فارمیشن، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ 100 اسمال نیوکلائی سے ملا ہوا ایک ورٹیکلی آرگنائزڈ سیلز کا جو ہے ایک نیٹ ورک ہے، جس کو جو ہے ہم ریٹیکولر فارمیشن بولتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مڈ برین اور پونز اور میڈیولا، ان تینوں کے درمیان میں جو ہے یہ ورٹیکلی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا مین فنکشنز کیا ہے کہ یہ الرٹ ہونے میں جو ہے سلیپ ویک سائیکل کو، اراؤزل لیولز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ اٹینشن اور فوکس کو جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کا ریٹیکولر فارمیشن میں ڈسفنکشن آ جائے تو وہ بندہ صحیح طریقے سے فوکس نہیں کرتا، اٹینشن نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کا سینسری پروسیسنگ میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ہے، ساتھ ساتھ اس کا موٹر کنٹرول سسٹم جو موومنٹ سسٹم ہے اس میں بھی اس کا جو ہے وہ ایک اہم کردار ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے اسکیلیٹل مسلس کی کوارڈینیشن بھی جو ہے وہ کرے گا۔ اس کے یہ جو ہے جو آٹونومک نروس سسٹم ہے، یعنی یہ جو کارڈیوواسکولر، ریسپائریٹری، جی آئی ایکٹیویٹیز جتنے بھی ہمارے پاس آٹونومک نروس سسٹم ہے اس میں جو ہے اس کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوگا، اس کو کنٹرول کرے گا، سلیپ ویک سائیکل کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی ہمارے پاس آٹونومک ریگولیشنز ہے وہ ساری ریٹیکولر فارمیشن کے تھرو ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ڈائنسفیلون۔ ڈائنسفیلون جو ہے یہ برین سٹیم سے جو ہے سیریبرم کی سائڈ پر جاتا ہے اور یہ تھرڈ وینٹریکل کو سراؤنڈ کرتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس تھیلیمس، ہائپوتھیلیمس اور ہیپی تھیلیمس ہوتا ہے۔
थैलेमस जो होता है वो इसका एक इनर चैम्बर होता है जो कि 80% ऑफ डायस्फेनोन को बनाता है। इनमें हमारे पास जो है ग्रे मैटर जो है वो मौजूद होगा, जिसके अंदर जो है ट्रैक्स में हमारे पास वाइट मैटर जो है वो ट्रैक्स में होता है, और ग्रे मैटर जो होता है बिल्कुल एक्सॉन्स बॉडीली सेल्स में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रे मैटर की जो ब्रिज होती है उसको हम इंटरमीडिएट मास यानी इंटरथैलेमिक एडिशंस बोलते हैं। तो अब इनका ताल्लुक किसके साथ होगा कि ये राइट एंड लेफ्ट थैलेमस, जो राइट एंड लेफ्ट हाफ है, उन थैलेमस के साथ जो है ये ज्वाइन करेगा। ये जो ब्रिज है हमारे पास ग्रे मैटर की, जो थैलेमस है ये एक सेरेब्रम का एक गेटवे है, एक दरवाज़ा है। अब इसका ताल्लुक जो है वो अराउजल के साथ है, आई मूवमेंट के साथ, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग और इक्विलिब्रियम बेसिकली बैलेंस को शो करता है। तो थैलेमस जो है इसको हम रिले स्टेशन भी बोलते हैं। तो जो सेरेब्रम से जितनी भी इम्पल्सेस आती है तो ये उनको जो है वो कंट्रोल करता है, उनको बैलेंस रखता है। अब हाइपोथैलेमस, ये हमारे पास डायस्फेनोन का जो है एक छोटा सा हिस्सा है जो कि थैलेमस के बिल्कुल, हाइपो का मतलब ही है नीचे, तो ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है डिफरेंट हार्मोन्स के हवाले से, तो ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, यानी इनफंडिबुलम एक स्टैंडिंग जो है स्टॉक इसने जो है वो बनाया होता है। ये मेजर कंट्रोल सेंटर है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। अब एंडोक्राइन सिस्टम का ये इसी वजह से है क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो है वो अटैच है। तो इसके फंक्शंस में हार्मोन सिक्रीशन, ऑटोनॉमिक इफेक्ट, थर्मोरेगुलेशन, फूड एंड वाटर इनटेक, स्लीप एंड सर्केडियन रिदम, मेमोरी, इमोशनल बिहेवियर, ये सारी जो चीज़ें होंगी ये हाइपोथैलेमस जो है ये बेसिकली जो है ये हार्मोन्स जो है ये सिक्रीट करता है। ये बेसिकली हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब हमारे पास आते हैं एपिथैलेमस। अब ये एपिथैलेमस हमारे पास इसमें पीनियल ग्लैंड होता है, यानी ये पिनिकॉन लाइक जो है ये ग्लैंड होता है। इसका साइज तकरीबन एक छोटे से मटर के दाने की जितना होता है। ये भी हमारे पास एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। मेलाटोनिन जो है इसका जो है काम क्या है कि जब अगर जो है क्या करता है कि ये जब अंधेरा होता है और तो ये स्लीप अवेक साइकिल को ये बेसिकली जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें जो है न्यूरल न्यूक्लाई है, ये ऑल्फेक्शन यानी सूंघने यानी डिफरेंट टेस्ट जो है उनकी जो स्मेल होती है उनको सूंघने में जो है ये इन्वॉल्व होता है। अब हम पढ़ते हैं सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो है ये हमारे पास सेरेब्रम के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। हिंड ब्रेन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हिंड ब्रेन का। अक्सर एमसीक्यूज में जो है वो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ते। तो जो सेरेबेलम है वो हिंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में सिर्फ ब्रेन लिखा हुआ है तो वो ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है वो फिर सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि लार्जेस्ट फिर सेरेब्रम बन जाता है। ये मेड्यूला पॉन्स के जो है ये पोस्टीरियर है, यानी ये उनके पीछे लोकेटेड है, और सेरेबेलम जो है इसके नीचे है, नीचे भी है और पीछे की साइड पर है, जिसमें हमने डायग्रामेटिकली के थ्रू इसको सीखा था। इसमें हमारे पास जो है वो राइट एंड लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर जिसमें हमारे पास आएंगे। इसमें हमारे पास 3 पेयर्स होंगे, पैड यानी कि फुट होगा, अंकल यानी कि स्मॉल, ये सेरेब्रल पेंडल्सल्स होते हैं। ये जो है फुट लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सेरेबेलम को जो है वो ब्रेन स्टेम के साथ जो है वो अटैच करती हैं। ये जो सेरेबेलर पेंडल्सल्स है ये बेसिकली वही 3 पेयर्स हैं जो कि इन दो सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम को जो है वो कनेक्ट करती हैं। इनमें जो हमारे पास इंफीरियर पेडिंकल है तो ये क्या करता है, ये मेड्यूला के साथ होता है। जो मिडल पेंडिसल है ये पोन्स के साथ होता है, और जो सुपीरियर पेंडिसल है ये हमारे पास मिड ब्रेन के साथ होता है।
اب ہم آتے ہیں سیریبرم کی طرف۔ سیریبرم ہمارے پاس کیا ہے؟ سیٹ آف انٹیلیجنس۔ یہ جو چیزیں کاما میں دی ہوتی ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیا کریں، یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ یہ سیریبرم جو ہے ہمیں کس قابل بناتا ہے؟ پڑھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں، سوچنے میں۔ جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہاف ہے سیریبرم کا اس کو ہم سیریبرل ہیمیسفیئرز بولتے ہیں۔ جو فالس سیریبرائی یعنی جو ہم نے فشر پڑھا اس کے تھرو یہ کیا ہیں؟ سیپریٹ ہیں۔ ان کے اندر جو ہے گرے میٹر ہوگا جن کو ہم سیریبرل کارٹیکس بولیں گے، اور سیریبرل کارٹیکس کے جو ہے وہ جس طرح ہم نے وائٹ میٹر کے بارے میں کہا کہ وائٹ میٹر ہمارے پاس ڈیپیسٹ میں ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارے پاس سیریبرل کارٹیکس کے ڈیپ لائننگ میں جو ہے وہ وائٹ میٹر موجود ہے۔ جو سیریبرل فولڈز ہے یہ بیسیکلی وہ دائری ہیں، اور جو جس پاؤچ کے تھرو یہ ارینج ہوئے ہیں، جو شیلوور گرووز ہیں وہ سلکی ہیں، اور جس ڈیپیسٹ گروو کے تھرو یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں ان کو ہم فشرز بولتے ہیں۔ لانگیٹیوڈینل فشر جو ہے وہ اس کا ایک اسپیسیفک نام ہے۔ یہ جو ہیمیسفیئرز ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس کلسٹرز آف سیلز پائے جاتے ہیں جن کو ہم کارپس کیلوسم بولتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے سیریبرل ہیمیسفیئر کے جو ہے وہ 4 لوبز ہیں۔ اب 4 لوبز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فرنٹل، پیرائٹل، ٹیمپورل اور آکسیپیٹل۔ جو فرنٹل ہے وہ بالکل فرنٹ پہ ہوگا، پیرائٹل جو ہمارے بالکل جو روف آف دا اسکل ہے، ٹیمپورل جو سائڈز ہیں، اور آکسیپیٹل جو پوسٹیریئر پارٹ آف دا اسکل ہے۔ جو سینٹرل سلکس ہے یعنی جو سامنے کا ہے وہ فرنٹل لوب ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پیرائٹل لوب۔ لیٹرل یعنی جو لیٹرل سائڈ پر ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹیمپورل لوب بون، ٹیمپورل بون کے سائڈ پر ہمارے پاس جو ہے ٹیمپورل لوب بنائیں گے۔ اب پیرائٹو آکسیپیٹل سلکس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیرائٹل لوب کو آکسیپیٹل بون سے کیا کرے گا؟ سیپریٹ کرے گا۔ پیرائٹل بون ہمارے پاس روف آف دا برین میں ہوتا ہے، اور آکسیپیٹل بون جو ہے پوسٹیریئر بون ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جو پیرائٹو آکسیپیٹو جس نام کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہے اسی نام کے اکارڈنگ جو ہے وہ ان کو نام دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی آکسیپیٹل بون سے جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے 5th لوب ہے، جو ہم کیا بولتے ہیں؟ انسولا بولتے ہیں۔ یہ لیٹرل سلکس جہاں پر ہمارے پاس ٹیمپورل لوب سے جو ہے یہ فرنٹل لوب سیپریٹ ہو رہا تھا، جہاں پر ٹیمپورل لوب سٹارٹ ہو رہا تھا، تو یہ اسی کے نیچے ہوگا، اور یہ جو ہے ایک کٹنگ اوے جو ہے ایک کٹ سا جو ہے وہ شیپ بنائے گا، اور یہ پورے سیریبرم میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اب یہ ہم اسی لوب کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس آتا ہے فرنٹل لوب، یہ پیرائٹل لوب، اور یہ جو پچھلا حصہ ہے آکسیپیٹل لوب ہے یہ ٹیمپورل۔ اب ہم سلکس کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں تو جو فرنٹل لوب کا لیٹرل ہے وہ ٹیمپورل لوب کو جو ہے فرنٹل لوب سے بچاتا ہے، مطلب اس کی حفاظت کرتا ہے، سیپریٹ کرتا ہے۔ سینٹرل سرکل جو ہے فرنٹل کو پیرائٹل سے کرتا ہے، اور جو پیرائٹو آکسیپیٹل ہے تو یہ ان دونوں کو آپس میں سیپریٹ کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں جو فنکشنل ایریاز ہیں ہمارے پاس سیریبرل کارٹیکس کی، تو ان میں ہمارے پاس آتا ہے پرائمری موٹر ایریا جو بالکل فرنٹل لوب میں جو ہے وہ پایا جائے گا، انٹیریئر ٹو سینٹرل سلکس۔ یہ سینٹرل سلکس ہے اور یہ فرنٹل لوب ہے۔ اب ان میں ہمارے پاس کیا ایریا شامل ہے؟ بروکاس ایریا جو کہ ہمارے اسپیچ ایریاز ہوتے ہیں فرنٹل لوب میں۔ اب سینسری ایریاز جو ہمارے پیرائٹل لوب ہے بیسیکلی وہ سینسری ایریاز ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس آڈیٹری ایریا، olfactory ایریا، گسٹیٹری اور ویژول ایریا اور سومیٹو سینسری۔ یہ جو ایریا ہے ہمارے پاس یہ بیسیکلی پیرائٹل لوب کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور یہ بیہائنڈ دا سینٹرل سلکس، یہ پیرائٹل لوب میں جو ہے یہ سینٹرل سلکس ہے، اور یہ اس کے بیہائنڈ میں ہمارے پاس پیرائٹل لوب ہے، اور یہ بیسیکلی ہمارے پاس سینسری سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ سننے کا ہے، چاہے وہ olfactory یعنی سونگھنے کا ہے، یا ہمارے پاس جو ہے
टेस्ट करने का है या देखने का जो एरिया है वो कुछ हिस्सा पैराइटल की साइड पर आया है और कुछ हिस्सा जो 90% ऑफ हिस्सा जो है वो ऑक्सीपिटल लोब की साइड पर आया है। अब इसके साथ साथ जो एसोसिएटिव एरियाज हैं उनमें हमारे पास प्री मोटर एरियाज हमारे पास होते हैं, ये भी फ्रंटल एरिया में है। ये प्री फ्रंटल एरिया, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये वाला जो एरिया है ये प्री मोटर एरिया के जो है वो उसी के आगे जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है और ये है वर्निक्स एरिया। अब वर्निक्स एरिया जो है ये हमारे पास बेसिकली जो स्पीच होता है ये उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो ये एरिया मौजूद है। अब बेसल गैंग्लिया, अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के डीप में हमारे पास जो है वो 3 न्यूक्लाई प्रेजेंट है जिनको हम बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लाई बोलते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक में इसको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं और कुछ में इसको हम बेसल न्यूक्लाई बोलते हैं। ये जो 3 बेसल गैंग्लिया हैं ये हमारे पास क्या है, ग्लोबस पैलिडस, जो ग्लोबस का मतलब होता है बॉल, पैलिडस पेल यानी बॉल पेल, विटामिन यानी शेल और जो पॉड या हस्क, ये इन तीनों को शो करता है और कोडेट न्यूक्लियस यानी कोड का मतलब होता है टेल। अब जो प्यूटामिन और ग्लोबस है यानी जो फर्स्ट 2 हैं वो इन दोनों को मिलाकर लेंटिफॉर्म जो है लेंस शेप बनाते हैं जिसमें हमारे पास, और जो प्यूटामिन और कोडेट यानी जो पहला और दूसरा अगर आपस में मिल जाएं उनको हम एक साथ लेंटिफॉर्म कहते हैं। जो दूसरा और तीसरा आपस में मिल जाएं उनको हम कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं। जो बेसल गैंग्लिया है तो ये क्या करता है कि ये मूवमेंट को या तो स्टार्ट करेगा और या टर्मिनेट करेगा। अब हमारे पास आता है लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ब्रेन स्ट्रक्चर्स का जो बेसिकली इमोशंस, मोटिवेशंस और मेमोरी, ये इन तीनों में जो है एक अहम किरदार अदा करता है। इसको हम इमोशनल ब्रेन भी जो है वो कहते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास हिपोकैम्पस और एमिगडाला जैसे कंपोनेंट्स आते हैं। अब हिपोकैम्पस क्या करता है कि ये हमारे पास जो है न्यू मेमोरीज को स्टोर करने में जो है ये मदद करता है और एमिगडाला जो है ये हमारे पास इमोशंस जैसे हमारा डर, एंजाइटी और इस तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस जो है वो हमारा एमिगडाला करता है। इसके अलावा जो है मेमोरी में जो है एमिगडाला और हिपोकैम्पस, इसमें ये जो है मेमोरी में भी जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो है ये हमारे पास पूरा लिम्बिक सिस्टम है जिसमें हिपोकैम्पस जो कि हमारे इमोशंस में जो है अहम किरदार अदा करता है। एमिगडाला भी जो है इमोशनल कंट्रोल सेंटर है जो कि फेयर रिस्पॉन्स हो गया और हमारे पास एंजाइटी रिस्पॉन्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, हायर लेवल मेमोरीज हो गई, तो ये इन सबको कवर करता है। इस वजह से लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे पास एक अहम किरदार है। अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये हमारे पास वो चैम्बर्स होते हैं या ये वो कैविटीज़ होते हैं जो कि CSF यानी जो हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये उसको प्रोड्यूस करते हैं और ये उसको सर्कुलेट करते हैं, जिनमें जो है हमारे पास एक लेटरल वेंट्रिकल आता है जो कि हर एक हेमिस्फीयर में जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल आता है, इसकी जो है मीडियल कैविटी यानी ये बिल्कुल मिड लाइन पे जो कॉर्पस कैलोसम के जो है वो उसके नीचे बिल्कुल मिड लाइन में पाया जाएगा। ये कॉर्पस कैलोसम के इंफीरियर होगा, हाइपोथैलेमस के सुपीरियर यानी ये हाइपोथैलेमस के ऊपर होगा और ये थैलेमस का जो हमने राइट एंड लेफ्ट हार्म्स पढ़े थे ये उसके बिल्कुल दरमियान में होगा। यहीं से जो है हमारे पास एक कैनाल जिसमें हमने CSF फ्लूइड के जो है सर्कुलेट होने की बात की, तो यहीं से एक कैनाल होती है सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ये निकली हुई होती है और मिड ब्रेन से गुजरते हुए हमारे पास कहाँ पर जाती है, फोर्थ वेंट्रिकल पर जाती है। अब फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास क्या है, एक स्मॉल चैम्बर है जो कि पोन्स के दरमियान में जो है यानी ब्रेन स्टेम के दरमियान में और सेरेबेलम के दरमियान में मौजूद होगा। अब कॉर्डली का मतलब होता है टेल यानी ये एंड जो है एंड टर्मिनल पर जो है वो होंगे। ये जो चैम्बर होगा ये नैरो होगा और ये इसी तरह एक कैनाल बनाएगा जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो एक्सटेंड होगी।
ان وینٹریکلس کا بیسیکلی جو ہے پروڈکشن آف سی ایس ایف اور پھر اس سی ایس ایف کو جو ہے کینالز کے تھرو اسپائنل کارڈ تک پہنچانا، یہ ان کا ایک مین کردار ہے، جس میں جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے لیٹرل وینٹریکلز ہے جو کہ دونوں ہیمیسفیئرز پر پریزنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ وینٹریکلز ہے اور یہ ان کے اپنے کینالز ہیں جو کہ ایکواڈکٹ، یعنی یہ جو ہے فورتھ وینٹریکل تک گیا ہوا ہے، اور یہ جو فورتھ وینٹریکل ہے یہ اس کا جو کینال ہے یہ اسپائنل کالم تک، یعنی یہ ورٹیبرل کالم تک جو ہے یہ گیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاس اسی سی ایس ایف فلوئڈ کی جو ہے وہ فلو کی بات ہے کہ پورے برین کے تھرو جو ہے، جس طرح ہم نے ڈفرینٹ وینٹریکلز کی بات کی، تو یہ اسی ڈائیگرام میں جو ہے ان وینٹریکلز کے اکارڈنگ کس طریقے سے جو ہے وہ اسپائنل جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ اس میں جو ہوگا، جو سی ایس ایف ہوگا وہ وینٹریکلز کے تھرو پروڈیوس ہو کر جو ہے وہ اسپائنل کالم کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ اور یہی تک تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ میں بہت جلد اپلوڈ کر لوں گی، تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو بھی پرابلم ہے، کسی بھی ٹاپک کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔